बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन करीम, आज के इस वीडियो का टॉपिक है द बैटल बिटवीन रोमा एम्पायर एंड पर्शियन एम्पायर, यानी कि सल्तनत रोमा और सल्तनत ईरान, इन दोनों के बीच जंग हुआ करती थी। तारीख झूला झूला करती थी मक्का शहर में। मक्के शहर के लिए कभी रोमा आगे बढ़ते तो कभी ईरानी आगे बढ़ते। ईरानी जो कि आतिश परस्त मुस्लिम थे, जो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले में से थे, और ईसा अलैहिस्सलाम जो हमारे नबी, हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले थे। और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो में डॉक्टर इसार अहमद जी के जरिए। तो चलिए इस वीडियो का आगाज करते हैं। यहाँ पे हुजूर की बेइज्जत हुई है तो उससे पहले कम बेश 700-800 बरस से ये दो अजीम ममलकतें चली आ रही थी, सल्तनत रोमा और सल्तनत ईरान। इन दोनों का मुकाबला रहता था। यूं समझिए कि तारीख झूला झूलती थी। कभी ईरानी आगे बढ़ते थे ये मक्के शहर में, और शिमाल में ये जो कशमकश थी, तारीख झूला झूल रही थी। उसमें ऐसा हुआ है कि सन 614 में एक बड़ी ही जबरदस्त शिकस्त दी है रूमियों ने ईरानियों को। यह तारीख की बदतरीन शिकस्तों में से है जो रूमियों के हाथों, जो रूमियों की हुई है ईरानियों के हाथों। अब ईरानी चूंकि थे आतिश परस्त मुशरिक थे, और ये थे हजरत ईसा के नाम लेवा। इनकी कुछ ना कुछ मुनासबत मुसलमानों से जुड़ती थी, इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले, उन्हें अल्लाह का पैगंबर मानने वाले। तो ये जो एक एसोसिएशन थी, उसकी वजह से बगलें बजाई मुशरिकीन मक्का ने। तो देखो, हमारे जो साथी हैं ईरानी आतिश परस्त, वो जीत गए, और तुम्हारे जो कैंप, एक ही कैंप समझ लीजिए, तुम्हारा बहरहाल उनसे कुछ ना कुछ ताल्लुक है, तो हजरत मसीह के मानने वाले और तौरात के मानने वाले वो शिकस्त खा गए। और शिकस्त भी ऐसी थी कि यरूशलेम से ये निकले हैं, भागे हैं रूमी। हिरकल उस वक्त वो एम्परर था, हेरक्लियस, और एलिया जो इनका कहलाता है यरूशलेम में वो हैकल, उससे जो उनकी बड़ी सलीब थी वो भी वहां से ले गए वो। और गोया कि इनके लिए तो समझिए कि ये मजहबी एतबार से एक मौत थी, कि इनकी मजहबी अलामत, उनके लिए शायर जो है उनके मजहबी, उनमें सबसे मुकद्दस है जो थी, वो भी ईरानी वहां से ले गए। और बहुत ही जबरदस्त शिकस्त हुई है उस वक्त रूमियों को, हेरक्लियस को। उस पर जो बगलें बजी, मुशरिकीन मक्का ने जो उस पर खुशियां मनाई, मुसलमानों को एक तरह से यूं समझिए कि उन्हें सताने के लिए, चिढ़ाने के लिए, देखो वो जीत गए, इसी तरह तुम्हारा भी कदा कमा हो जाएगा, तुम्हारी भी कोई बुनियाद, लस्तुम अला शै, तुम्हारी भी कोई हकीकत नहीं है। जैसे रूमी जो है वो शिकस्त खा गए, तुम भी खत्म हो जाओगे। उस वक्त ये आयात नाजिल हुई है, और ये आयात अब पेशेनगोई की सूरत में नाजिल हुई है मुसलमानों की दिलजोई के लिए। उनका जो मोराल उस वक्त गिर रहा था मक्के के मुसलमानों का, अभी हिजरत नहीं हुई है, अभी तो ये मक्के ही में मामला चल रहा है। 610 में हुजूर पर वही का आगाज हुआ है। गोया कि ये 5वां बरस है नबूवत का, अभी हिजरत से 7 साल पहले की बात हो रही है, ये जो मक्के के अंदर जो सूरत हाल है। तो वहां उन्हें खबर दी गई, अलिफ लाम मीम गुलिबतिर रूम फी अदनल अर्ज, करीब की सरजमीन में, अभी जजीरा नुमा से करीब है ये पूरा इलाका शाम का, इराक का। रूमी मगलूब हो गए, रूमियों को शिकस्त हो गई। वहुम मिन बाद गलबिहिम सयगलिबून, और वो अपनी इस मगलूबियत के बाद फिर गालिब आ जाएंगे। ये पेशन गोई है कि ये सूरत हाल मुस्तकिल नहीं है, ये आरजी सी बात है, इस पर बगले न बजाओ, इस पर खुशियां न मनाओ, और ऐ मुसलमानों तुम दिल गिरफ्तार ना हो, रंजीदा ना हो, बल्कि ये आरजी बात है। गुलिबतुर रूम फी अदनल अर्ज वहुम मिन बाद गलबिहिम सयगलिबून फी बिज़अ सिनीन। ताय्युन के साथ यहां पर मुअय्यन कर दिया है अल्लाह ने कि बिज़अ सिनीन में, चंद सालों में, लेकिन बिज़अ के लफ्ज़ का इतलाक होता है अरबी जबान में 3 से लेकर 9 तक पर, 10 से कम कम, 3 से ज़ायद, ये बिज़अ है। फी बिज़अ सिनीन, इन सालों के अंदर ये पलटा खा जाएंगे हालात, टेबल्स विल बी टर्न्ड, और फिर जो है रूमियों को फतह हासिल हो जाएगी। ये पेशन गोई है। मैं अब यहां इस हवाले से जरा 2 बातें कह दूं, फिर आगे चलूंगा। मैंने खास तौर पर आज इस मकाम को इसलिए भी चुना है कि मैं ये महसूस करता हूं कि हमारे यहां जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में पेशन गोइयां हैं, हमारे यहाँ का जदीद तालीम याफ्ता तबका उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देता, बल्कि समझता है कि इधर इस बेइतनाई का रवैया इख्तियार करता है कि कोई क्या बातें हैं, ये आदमी को काम करना चाहिए, ये क्या पेशन गोइयों के बारे में क्या दिलचस्पियां लेना है। तो पहले तो ये नोट कर ले कि पेशन गोई सिर्फ हदीस में नहीं है, कुरान में भी है। कुरान में ये पेशन गोई आई है। फर्क तो होगा हदीस की पेशन गोई और कुरान की पेशन गोई का। क्या फर्क होगा? नंबर 1 ये कि कुरान का तो हर हर्फ जो है वो यकीनी है। हदीस के बारे में ये हो सकता है रिवायत बिलमाना हो, रिवायत करने में कोई लफ्ज थोड़ा बहुत बदल गया हो, फिर हदीस की सनद क्या है, वो सही बुखारी की है, सही मुस्लिम की है, उसका इस्तिनाद का पाया क्या है, दर्जा क्या है, जबकि कुरान मजीद का हर हर्फ जो है वो मुस्तनद है, बिला ला रैब फीह का मिस्दाक है। ये फर्क तो होंगे। और दूसरा फर्क बहुत अहम यहां है कि यहां सालों का तयन कर दिया गया है, यानी ज्यादा से ज्यादा 9 बरस के अंदर अंदर ये सूरत हाल बदल जाएगी। हदीस में जो पेशन गोइयां आई हैं उनमें कोई तयन वक्त का नहीं, बल्कि सूरह अंबिया के आखिर में 2 आयतों में हुजूर से यह कहा गया कि आप कह दीजिए इन अदरी अकरीबुन अम बईदुम मा तुअदून,
اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ جس چیز کی تمہیں خبر دی جا رہی ہے، جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے، وہ قریب ہے یا دور ہے۔ ٹائم ٹیبل میں نہیں جانتا، لیکن جو میں کہہ رہا ہوں وہ ہو کر رہے گا۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور اسی صورت میں پھر آگے چل کر ایک آیت کے بعد یہ ہے، اور یہ بھی کہہ دیجئے ہو سکتا ہے لعلہ شاید کہ یہ ابھی تمہارے لیے کچھ اور موقع تمہیں مل جائے، آزمائش تمہیں کا موقع مل جائے، اللہ تعالیٰ تمہیں کچھ بریدنگ سپیس دے دے تاکہ تم اس میں اپنی اصلاح کر سکو، تو گویا کہ آزمائش کی ایک مہلت اور مل جائے تمہیں، یہ ہو سکتا ہے۔ لعلہ فتنۃ لکم ومتاع الی حین، ایک وقت معین تک کے لیے اللہ تعالیٰ تمہیں اور رہنے بسنے کا موقع دے دے، لیکن یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس عذاب الہی کی میں تمہیں خبر دے رہا ہوں وہ آ کر رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ کب آئے گا یہ مجھے معلوم ہے۔ اسی کی ایک مثال اور بھی نوٹ کر لیجیے، جب حضور نے خواب دیکھا، اور نبی کا خواب بھی وہی ہوتا کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں، حضور نے صحابہ کو حکم دے دیا۔ سن 6 ہجری کا یہ واقعہ مشہور ہے کہ اب تقریباً 1400 یا بعض روایات میں آتا 1800 صحابہ کے ساتھ آپ احرام باندھ کر عمرے کے لیے اور مکے کا سفر کر رہے ہیں، حدیبیہ تک پہنچ گئے۔ اب وہاں جو صورتحال پیش آئی، مکے والے اڑ گئے، کسی قیمت پر ہم نہیں کرنے دیں گے، گویا کہ خون کی ندیاں بہ جائیں گی۔ تو وہاں کی صورتحال کو دیکھ کر مصالحت کی حضور نے، صلح کی، صلح حدیبیہ مشہور صلح حدیبیہ بہت ہی اہم ہے، تاریخ کا، سیرت النبی کا بہت اہم واقعہ ہے۔ اس پر بعض لوگوں کے ذہنوں میں اشکال پیدا ہوا کہ حضور نے تو کہا تھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اور نبی کا خواب تو وہی ہوتا ہے، اور ہم اس وقت جا رہے ہیں بغیر عمرہ کیے۔ تو گویا کہ ایک وسوسہ تو آ سکتا ہے، بڑے سے بڑے آدمی کے ذہن میں آ سکتا ہے، اور صحابہ کرام تو آ کر حضور سے کہتے بھی تھے کہ حضور بذا اوقات ہمیں اپنے دل میں ایسی باتیں بھی محسوس ہوتی ہے کہ زبان پر لانے سے ہم زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ہمیں زندہ آگ میں جلا دیا جائے، یعنی ایسے وسوسے بھی ہمارے دل میں آ جاتے ہیں، دماغ میں آ جاتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کیا واقعی تم ایسا محسوس کرتے ہو کہ اس بات کو زبان پر لانے سے بہتر ہے کہ ہمیں زندہ جلا دیا جائے؟ کیا جی ہاں، یہ تو ہمارا فرمایا ذا کا ایمان، یہی تو ایمان ہے۔ شیطان وسوسہ اندازی کرے گا، لیکن جب تمہارا یہ احساس ہے کہ یہ بات اتنی بری ہے کہ مجھے زندہ جلا دیا جائے، یہ میرے لیے اہون ہے، ہلکا ہے بنسبت اس کے کہ میں اس بات کو زبان پر لاؤں، تو ثبوت ہے کہ ایمان موجود ہے۔ ریئیکٹ کا کون سی شے کر رہی ہے اس کے خلاف جو رد عمل پیدا ہوا وہ ایمان سے ہے نا، تو یہ تو پھر ایمان کا ثبوت ہے، یہ آپ نے اطمینان دلایا۔ تو وسوسے بعض صحابہ کے ذہنوں میں یہ بھی پیدا ہوئے، تو حضور نے فرمایا تھا کہ میں نے کہا تھا کہ ہم کریں گے عمرہ، لیکن میں نے یہ کب کہا تھا کہ اسی سال ضرور کریں گے۔ گویا کہ ٹائم ٹیبل میں فرق ہو سکتا ہے، یعنی جہاں تک اللہ کا فرمان ہے اس میں ٹائم ٹیبل کا بھی فرق نہیں ہوگا، ناممکن ہے، لیکن نبی کی پیشن گوئیوں میں یا خبروں میں ٹائم ٹیبل کے اندر فرق واقع ہو سکتا ہے کہ اس سال نہیں، وہ اگلے سال پھر اس کو عمرہ قضا کہتے ہیں۔ قریش نے یہ مان لیا تھا کہ اس سال تو آپ جائیے، ہماری پریسٹیج جو ہے وہ اسی طرح قائم رہتی ہے، ورنہ تو گویا کہ ہم بالکل ہی آپ کے سامنے بچ گئے اور ہم نے گویا کہ بالکل ہی شکست مان لی۔ اس سال تو آپ جائیں، اگلے سال آئیے، 3 دن کے لیے ہم مکہ خالی کر دیں گے، بالکل ہم چلے جائیں گے پہاڑوں میں، آپ مکے میں رہیں 3 دن اور جس طرح چاہیں طواف کریں اور عمرہ کریں۔ بہرحال اگلے سال پھر وہ عمرہ ہوا، اسے عمرہ قضا کہتے ہیں۔ یہ بھی میں نے مثال دی ہے کہ ٹائم ٹیبل کا جہاں تک تعلق ہے، حضور کی دی ہوئی پیشن گوئیاں جو ہے اس کے بارے میں ہم تعین نہیں کر سکتے کہ یہ کب ہوگا، گمان کر سکتے ہیں، اندازہ ہو سکتا ہے، لیکن تعین نہیں۔ جبکہ یہاں یہ ہوا فی بضع سنین، الف لام میم، غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین، چند سالوں کے اندر اندر۔ اب اس پر یہ واقعہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی آیات کی بنا پر ایک شرط کر لی ایک کافر سے، مشرکین مکہ کے سرداروں میں سے ایک سے، کہ 3 سال کی شرط انہوں نے لگا دی، کم سے کم مدت جو ہوتی ویزا کی 3 سال، کہ 3 سال کے اندر اندر اگر یہ صورتحال تبدیل نہ ہوئی تو میں 100 اونٹ تمہیں دوں گا، اور اگر قرآن کی پیشن گوئی درست ہو گئی تو تم 100 اونٹ مجھے دو گے۔ اور اس وقت تک اس طرح کی شرط لگانا ابھی حرام نہیں ہوا تھا، چونکہ شریعت کے احکام تفصیلی تو آئے نہیں تھے، ابھی تو نہ شراب حرام تھی نہ جوا حرام تھا، تو اس طرح کی شرط لگانا کس طرح کوئی حرام والی بات تو تھی نہیں۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ نہیں ابو بکر، یہ تم نے غلطی کی، جب ویزا کا اطلاق 3 سے 9 تک پر ہوتا ہے تو تم 9 سال کی کرو، تم اونٹوں کی مقدار بڑھا دو، لیکن کہو کہ یہ 9 سال کی مدت جو ہے اس کے اندر اندر یہ معاملہ ہوگا، اس لیے کہ ویزا قرآن مجید کا لفظ جو ہے وہ عربی زبان میں کم سے کم اقل مدت 3 برس ہے، لیکن یہ کہ اس کی اکثر مدت 9 برس ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے وہ بدلا، اور ٹھیک 9 سال بعد وہ صورتحال پیش آ گئی۔ اور یہ عجیب ہے تاریخ کا واقعہ، ہرقلیس کی یہ جو فتح ہے یہ بھی بڑی ہی معجزانہ تھی۔ وہ جو ڈائریکٹ روٹ تھا جس سے کہ ہمیشہ ان کی جنگیں ہوتی تھی، یعنی اس کے ترکی کے مشرقی علاقے سے آ کر رومی جو ہے پھر میدان جنگ کو اختیار کریں، وہ رہے کیسپین کا راؤنڈ دے کر پہاڑی جو علاقہ ہے اس کے پیچھے سے آ کر اس نے حملہ کیا ہے، اور ایک دم اچانک جو ہے ایرانیوں کو گویا کہ سرپرائز اٹیک کیا ہے، لیکن پھر یہ کہ شکست فاش ہوئی ایرانیوں کو، دوبارہ پھر جو ہے وہ یروشلم پر اس کا قبضہ ہو گیا۔ اس نے منت مانی تھی کہ اگر یروشلم دوبارہ فتح ہو جائے ہمارے ہاتھوں تو میں حمص سے لے کر اور یروشلم تک پیدل جاؤں گا، اور وہاں جا کر جو ہے شکرانے کی نماز ادا کروں گا، کیونکہ وہ پھر صلیب انہیں دوبارہ واپس مل گئی، صلیب کو دوبارہ ریسٹور کرنا تھا اسی جگہ پر جا کر، تو پیدل چل کر یہ آیا۔ اور تاریخ میں نوٹ کر لیجیے جب یہ پیدل چل کر آیا تھا اسی وقت، اب زمانہ کافی گزر چکا تھا، تو پھر جو حضور کا نامہ مبارک گیا ہے سن 7 ہجری میں
یہ وہ زمانہ ہے جبکہ یروشلم وہ آیا ہوا تھا، اور اس وقت ابو سفیان کو بلا کر اس وقت تک وہ ایمان نہیں لائے تھے، حضور کے نامہ مبارک پر پھر ہلیکلیس نے پھر سوال جواب کیے اور معلومات حاصل کی، کون شخص ہے، کیسا ہے، حسب نسب کیسا ہے، اس کا کردار کیسا رہا ہے، کون لوگ اس پر ایمان لا رہے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں ان میں سے کوئی واپس بھی جاتا ہے کہ نہیں جاتا، کوئی مرتد بھی ہوتا ہے۔ بڑا ذہین انسان تھا، بڑا عالم و فاضل انسان تھا، پہچان چکا تھا کہ یہ وہی نبی ہے جن کا ہم انتظار کر رہے ہیں، لیکن وہ یہ چاہتا تھا کہ جیسے قسطنطین نے اس وقت یہ کیا تھا کہ وہ جب اس نے مذہب بدلا ہے، عیسائیت اختیار کی، تو پوری مملکت جو عیسائی ہو گئی، تو نظام انٹیکٹ رہا، وہی ان کا بادشاہت کا نظام قائم رہا۔ چاہتا تھا کہ میرے یہ تمام کے تمام نائبین سلطنت اور جتنے بھی بطاریق ہیں، یہ بطریق پیٹریارکس، یہ سب کے سب بھی میرے ساتھ اسلام قبول کر لیں۔ اور سارا یہ اس نے جو سوال جواب کیا تھا ابو سفیان سے، اسی لیے کیا تھا کہ سارے درباری قائل ہوتے چلے جائیں کہ واقعی یہ نبی سچا ہے، لیکن اس کی امید کے برعکس ہوا، ری ایکشن بڑا شدید ہوا ان کے وہ پادریوں میں اور ان کے جو پیٹریارکس تھے ان میں، تو پھر وہ بھی محروم رہ گیا، سلطنت کی بیڑی اس کے پاؤں میں پڑی رہ گئی، زنجیر پڑی رہ گئی، وہ اسلام سے محروم رہ گئی۔ بہرحال اب یہاں نوٹ کیجئے کہ 9 برس بعد 623 عیسوی میں اس کو فتح حاصل ہوگی۔ حضرت عمر نے وہ 100 اونٹ حاصل کیے، اگرچہ حضور نے پھر اس کے بارے میں حکم دیا کہ اسے صدقہ کر، اس کو اب تم اپنے ذاتی استعمال میں نہ لاؤ، صدقہ کر دو۔ اچھا، اس کے ساتھ اس پیشن گوئی میں دوسرا حصہ بھی ہے۔ الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد۔ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے تمام معاملات کا اختیار، پہلے بھی اور بعد میں بھی، یہ تو ایمان کی بنیادی حقیقت ہے۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس روز اہل ایمان بھی بہت خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ یہ اس پیشن گوئی کا دوسرا حصہ ہے۔ عین بدر کے دن یہ خبر آئی ہے کہ یہ پیشن گوئی صحیح ہو گئی۔ 9 برس ہو گئے، سن 5 جو نبوی سے اور غزوہ بدر 623 عیسوی میں غزوہ بدر ہو رہا ہے، 622 میں ہجرت ہے اور 623 میں غزوہ بدر ہو گیا، اور جس روز فتح مسلمانوں کو حاصل ہوئی ہے بدر میں، اور سرداران قریش جو ہے وہ کھجور کے کٹے ہوئے تڑوں کے مانند جو ہے پڑے ہوئے نظر آئے ہیں میدان بدر میں، عین اسی وقت فتح کی خبر آئی ہے کہ رومیوں کو دوبارہ فتح حاصل ہو گئی ایرانیوں پر۔ یومئذ یفرح المؤمنون، اس دن اہل ایمان کو بھی بہت فرحت حاصل ہوگی، بہت خوشی حاصل ہوگی، وہ بھی جشن منا رہے ہوں گے بے نصر اللہ، اللہ کی مدد سے۔ بدر میں جو اللہ تعالیٰ کی نصرت آئی ہے، ینصر من یشاء، وہ تو مدد فرماتا ہے جس کی چاہتا ہے، وہو العزیز الرحیم، اور وہ زبردست ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ وعد اللہ، اب دیکھیں ذرا تاکید کا انداز دیکھیں، وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ وعدہ، اور کان کھول کے سن لو، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگوں کو علم حاصل نہیں ہے، اکثر لوگ جانتے نہیں۔